खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। इन अशार में, इब्तदाई अशार में शायर अहले दुनिया से यानी दुनिया के लोगों से मुखातिब होकर जंग से दूरी इख्तियार करने की ताकीद व तलकीन करते हैं, जंग से दूर रहने की ताकीद करते हैं। शायर ने इस नज़्म में जंग के भयानक नताइज, जंग के नुकसानात को बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। चुनांचे शायर फरमाते हैं, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। अगरचे खून अपना हो, दुश्मन का खून हो, लेकिन ये आदम का ही खून बहता है। जब जंग होती है, जंग में औलाद की आदम की औलाद का खून बहता है। चूँकि हम तमाम इंसान जो इस दुनिया में रह रहे हैं वो हज़रत आदम की औलाद है। यानी जब जंग होती है दोनों अतराफ से खून बहता है, इंसानियत का कत्ल होता है और दोनों अतराफ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून बहता है। अमन आलम कहते हैं दुनिया का अमन व अमाल। जंग अमन व अमान, जंग सारी दुनिया का अमन व अमन व अमान बिगाड़ देती है। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, चाहे जंग मशरिक में हो चाहे जंग मगरिब में हो जाए, लेकिन इसके बुरे नताइज दोनों को उठाना पड़ता है, दोनों अतराफ से उठाना पड़ता है। बल्कि दौर हाजिर की अगर बात करें, अगर जंग दो तरफ से होगी तो पूरी दुनिया को इसके बुरे नताइज भुगतने पड़ेंगे। यानी जंग से अमन आलम का खून बहता है, जंग से दुनिया का चैन सुकून ख़त्म होता है, इंसानियत का कत्ल हो जाता है और जंग सारी दुनिया का अमन व अमान बिगाड़ देती है। दुनिया का चैन सुकून ख़त्म होता है, दुनिया के लोगों का चैन सुकून ख़त्म होता है। यानी जंग से तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। दूसरा बंद इस नज़म का, बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि गहरों के, ज़ेस्त फाकों से तिल मिलाती है। बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। रूह तामीर कहते हैं तामीर करने का जज्बा, जिंदगी को बनाने की ख्वाहिश, जिंदगी को संवारने की ख्वाहिश। यानी जिंदगी के लिए साजो सामान वगैरह बनाने की ख्वाहिश, इसको रूही तामीर कहते हैं। शायर कहते हैं, चाहे बम घरों पर महलों पर गिरे या घरों पर गिरे, तिजारती साजो सामान पर या सरहदों पर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान होता है। दोनों फिरीकीन को जंग की वजह से नुकसान होता है। लेकिन इसे क्या होती है, रूही तामीर जख्म खाती है। यानी जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले मोहलिक हथियार, मोहलिक बम यानी हलाक करने वाले हथियार तामीरात के जज्बे को ठेस पहुंचाते हैं। जंग जो है वो तामीरात के जज्बे को, तामीरात करने को, ज़िंदगी संवारने को, जो इंसान को ज़िंदगी संवारने की ख्वाहिश है, तामीर करने का जो जज्बा है और ज़िंदगी के लिए साजो सामान संवारने की चाह है, उनका कत्ल हो जाता है। जब मोहलिक बमों से, जब मोहलिक हथियारों से जंग में इस जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब उन मकानों को, महलों को, साजो सामान को ठेस पहुंचती है, जो इंसान अपने आराम के लिए तामीर करता है, वो सब जंग की वजह से तबाह व बर्बाद हो जाता है। इंसान का दिल और रूह बेचैन हो जाता है, क्योंकि जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है, जिससे रूही तामीर जख्म खाती है, जिसे रूही तामीर को ठेस पहुंचती है। खेत अपने जलें कि गैरों के, ज़ेस्त फाकों से तिल मिलाती है। ज़ेस्त कहते हैं जिंदगी को, तिल मिलाना, बेचैन होना। खेत अपने जले या गैरों के, जंग की वजह से चाहे फसल अपने
جل جائیں گے یا غیروں کے جلیں گے، دونوں اطراف سے نقصان ہے، دونوں فریقین میں نقصان ہوتا ہے۔ کھیتوں کے جلنے سے زندگی کو بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ بھوک کے مارے مر جاتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے محنت اور مشقت سے پیٹ پالنے کے لیے فصل اگائی ہوئی ہوتی ہے وہ سب جنگ کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ لوگ فاقوں کے شکار ہوتے ہیں، زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، لوگ فاقوں کے شکار ہوتے ہیں، دونوں اطراف سے لوگ بھوک کی وجہ سے بے چین اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ چاہے کھیت اپنے جلے یا اوروں کے جلے، دونوں اطراف سے نقصان ہوتا ہے اور دونوں اطراف سے لوگ بھوک کی وجہ سے بے چین اور بے بس ہو جاتے ہیں۔ تیسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں، ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، فتن کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے۔ یعنی ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنگ میں ٹینک کے استعمال سے، ٹینک کے گولہ بارود سے زرخِ زمین کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی جس زمین پر گولہ باری کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، جس زمین پر کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے، یعنی جس زمین پر گولہ باری اور دیگر خوفناک بارود پڑے تو وہاں زرخی زمین بھی بنجر بن جاتی ہے۔ یہاں شاعر نے دھرتی یعنی زمین کو بانجھ سے تشبیہ دی ہے۔ بانجھ، کوکھ دھرتی کی بانجھ کہتے ہیں اس عورت کو جس کی کوکھ بچے سے خالی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی عورت کی کوکھ بچے سے خالی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب گولہ بارود زرخِ زمین پر پڑ جاتا ہے تو وہ بنجر زمین بن جاتی ہے، اسے کچھ بھی نہیں اگتا، وہ فصل سے خالی ہو جاتی ہے۔ سبز گھاس اور دیگر نباتات اگنے کا نام ہی نہیں لیتے، یعنی زمین قابل کاشت نہیں رہتی ہے۔ ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں، کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح بنجر زمین بن جاتی ہے جس طرح ایک عورت کی کوکھ بچے سے خالی ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ یہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے۔ فتح کا جشن کہتے ہیں خوشی کو، یا ہار کا سوگ کہتے ہیں ماتم۔ چاہے جیت کا جشن ہو یا چاہے جیت کی خوشی ہو یا ہارنے کا ماتم ہو، لیکن دونوں فریقین مرنے والوں پر روتے ہیں، زندگی میتوں پر روتے ہیں۔ میت کہتے ہیں مرنے والوں کو۔ ان لوگوں کو جیتنے اور ہارنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ لوگ کن پر روتے ہیں، وہ اپنوں کے بچھڑنے پر ماتم کرتے ہیں۔ دونوں کو سالوں تک، صدیوں کا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ دونوں اطراف سے لوگ مر جاتے ہیں، دونوں اطراف سے عورتیں ہزاروں تعداد میں بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ماں باپ اپنے اولاد کھو دیتے ہیں۔ لاشیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر طرف غم کا عالم دکھائی دینے لگتا ہے، انسان کا قتل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ جنگ سے اپنے عزیزوں کو کھوتے ہیں انہیں جیت اور ہارنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے۔ فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ، زندگی میتوں پر روتی ہے، وہ اپنوں کے بچھڑنے پر روتے ہیں۔ مختصراً جنگ ایک ایسی شے ہے جسے انسانیت اور بھائی چارے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کل دے گی۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، شاعر فرماتے ہیں جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ جو جنگ ہے، دنیا کے بہت سارے مسائل ہیں، دنیا کے بہت سارے مسائل میں سے جنگ بھی ایک مسئلہ ہے۔ جنگ سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، نہ ہوگا اور نہ کبھی ہوا ہے، بلکہ جنگ کی وجہ سے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ مسئلے کس سے حل ہوتے ہیں؟ بات چیت سے،
امن و امان سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ جنگ بڑے بڑے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، چاہے جنگ گھریلو سطح پر ہو یا معاشرتی سطح پر ہو، چاہے جنگ دو لوگوں کے درمیان ہو، چاہے جنگ ملک کی سطح پر ہو یا دو ممالک کے درمیان ہو، اسے پوری انسانی نسل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جنگ ایک ایسی شے ہے جسے انسانیت اور بھائی چارے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بن جاتا ہے، ایک قوم دوسرے قوم کا دشمن بن جاتا ہے، اور ایک ملک صدیوں تک دوسرے ملک کا دشمن بن جاتا ہے۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو پچھلی جنگیں ہوئی ہیں، جس کی بھڑک آج بھی ان دو ممالک کے درمیان دیکھنے کو ملتی ہے، نہ صرف دور حاضر میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، بلکہ آج کل چائنا، ہندوستان، امریکہ، ایران، ترکی، اسرائیل، رشیا وغیرہ، روس وغیرہ ایسے کئی ممالک ہیں جن ممالک کے درمیان جنگی صورتحال برقرار ہے، اور جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، جسے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ایک تیسری عالمگیر جنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی؟ آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتجاج کل دے گی۔ آگ اور خون آج بخشے گی، جنگ سے خوفناک منظر پیدا ہوگا، جنگ سے آگ کے شعلے برس جائیں گے جو پوری انسانی نسل، جو پوری انسانی زمین و جائیداد کو برباد کرے گی۔ آگ اور خون آج بخشے گی، شاعر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ جنگ سے کون سی تباہی ہوگی تو آپ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ جنگ سے آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھ جائیں گے اور بے انتہا خون بہے گا۔ بھوک اور احتجاج کل دے گی، یہ بھوک کی محسوسیت آپ کو کل ہوگی، احتجاج کا مطلب ہے ضرورت، یہ بھوک کی ضرورت آپ کو کل بڑھ جائے گی، جنگ کے بعد محسوس ہوگی، کیونکہ آگ، خون خرابہ، مفلسی اور ضرورتی زندگی میں اضافہ جنگ کے لازمی نتائج ہیں۔ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی ضرورت، بھوک کی محسوسیت ہمیں کل پتہ چلے گی، بھوک اور احتجاج کل دے گی، جنگ کے بعد ہی مفلسی، تنگ دستی، بھوک، پیاس، سب چیزوں کی ضرورت ہمیں کل محسوس ہوگی، مگر ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ ہائے، ہم نے جنگ کیوں ہی کیا تھا، ہم تو امن میں ہی اچھے تھے۔ جب مہلک ہتھیاروں سے زمین بوس ہوگی، جب پیڑ پودے، گھاس، فصل وغیرہ تباہ و برباد ہوگا، تو مستقبل میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت ہمیں بھوک کی ضرورت پڑے گی، بھوک کی محسوسیت ہوگی، تو اور وہ سارا ساز و سامان جو ہم ضروریتی زندگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو وہ سب کچھ ختم ہوگا، وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو شاعر ہمیں یہاں پر باور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جنگ ہوگی، لیکن جنگ کے بعد ہی ہمیں اس کے برے نتائج کا پتہ چلے گا۔ اس لیے اے شریف انسانو، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سب کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ اس نظم کے شاعر ساحر لدھیانوی نے نظم کے آخر پر لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے، وہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے شریف انسانو، اے لوگو، جنگ کے مواقع کو ٹالتے رہو، بہتر یہی ہے کہ اگر آپ جنگ کو ترجیح نہ دو، چاہے وہ گھریلو سطح پر ہو یا ملکی سطح پر جنگ ہو، اس جنگ کو ہر حال میں ترک کرو، بات چیت سے ہی ہر مسئلے کا حل نکالو، کیونکہ جنگ انسانی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے۔ آپ اور ہم سب کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ آپس میں محبت، پیار و محبت سے رہو اور امن و امان کی شمع کو روشن کرو۔ سبوں کے آنگن میں اگر خوشیوں کے دیپ جلے تو بہتر ہے، کیونکہ شاعر ہمیں آخر پر جنگ کو ترک کرنے کی تلقین کرتا ہے کہ جنگ کبھی مت کرو، کبھی مت سوچو، جنگ کے قریب ہی مت جاؤ۔
اس لیے اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سب کے سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے، کیونکہ امن سے ہی انسانی ترقی وابستہ ہے۔ امن ایک ایسی بڑی نعمت ہے جسے امن ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب انسان امن و سکون سے ہی زندگی گزار لیتا ہے تو اسے ہر طرح کی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان امن و امان اور خدا کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارتا ہے تو وہ انسان زندگی اور عاقبت کے مقاصد سے واقف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں جنگ کو ترک کرنا چاہیے اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے مذہب اسلام میں ہمارے پرافٹ، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے ہیں، جس کی زندہ مثال قرآن حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اگر ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں سب فتنے، فساد، لڑائی جھگڑے اور آپسی انتشار سب ختم ہوں گے، اور جنگ کے برعکس امن ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ تمام انسانوں کو، تمام قوموں کو اس عہد پر کاربند رہنا چاہیے کہ کسی آدمی سے یا کسی ملک کے ساتھ جنگ نہ کرے، کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرے، بلکہ امن میں ہی رہے۔ باقی وسلام۔